बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 मई और दिन है इतवार का। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी होते ही इन अर्दलियों के हवास पर एक मरतबा फिर से इमरान खान जो है वो सवार हो चुका है। और गुज़श्ता 2-3 दिन के अंदर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की पेरोल पर रिहाई का जो मामला था या जो दबाव था वो इतना बढ़ गया था कि यकीन होने लग पड़ा था कि वाकई इमरान खान साहब की पेरोल पर जो रिहाई है वो बहुत जल्द होगी, अगर इसी तरह से जो हालात हैं वो कशीदा ही रहे। और इस चीज़ ने इन अर्दलियों को एक परेशानी में मुब्तला किया हुआ था। और जैसे ही ये पाक भारत जंग बंदी हुई है उसके बाद आप यूँ कहें कि इनकी जो सांस है वो बहाल हुई है और दोबारा से इमरान खान के हवास पर जो सवार है वो हो चुका है। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। एक ट्वीट में आपके साथ शेयर करूंगा ख्वाजा आसिफ का, और इस ट्वीट में उन्होंने इमरान खान साहब की एक वीडियो क्लिप जो है वो शेयर किया है। और इसमें जो कुछ उन्होंने लिखा है ये पढ़ने के बाद आप भी ये कहेंगे कि वाकई जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो कि हमारे मुल्क के बदकिस्मती से वज़ीर दिफा हैं, क्या इनका जहनी तवाज़ुन तो ख़राब नहीं हो चुका कि इमरान खान इनके हवास पर इतना सवार हो गया है कि इनका जहन काम करना छोड़ गया है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और मेरे ख्याल से अब जो मुक़तदरा हैं उनको वाकई संजीदगी से ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो सूरत हाल बनी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसमें डिफेंड करना था पाकिस्तान को आपके वज़ीर दिफा ने, लेकिन आपका वज़ीर दिफा ही आपकी बदनामी का जो बायस है वो बन रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मुक़तदरा हैं उनको भी अब संजीदगी से ये सोचना पड़ेगा कि क्या यही ख्वाजा आसिफ जो हैं इनको बतौर वज़ीर दिफा कंटिन्यू रखवाना है या नहीं रखवाना। बहरहाल जी, सबसे पहले तो ये ट्वीट है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये 9 सेकंड का एक क्लिप है इमरान खान साहब का, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। और ये उस वक्त का ये ख्वाजा आसिफ की जो है वो ट्वीट है। और ये जो क्लिप है ये जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त का एक क्लिप है। पार्लियामेंट में उनकी एक तकरीर है। बुनियादी तौर पर उस वक्त जो भारत ने कश्मीर पर जो 370 जो एक वो तरमीम करके एक आर्टिकल का वो किया था, उस पर जी बड़ी आवाज़ें उस वक्त उठाई जा रही थी। जो अपोजिशन में थे, शहबाज शरीफ और ये ख्वाजा आसिफ वगैरह सारे अर्दली जो हैं ये इमरान खान के ऊपर दबाव डाल रहे थे जी कि इमरान खान साहब इस हवाले से कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त पार्लियामेंट में इनको ये जवाब दिया था कि आप क्या चाहते हैं कि क्या इस चीज़ के ऊपर, इस भारत ने ये जो इकदाम किया है इसके ऊपर मैं भारत के ऊपर अटैक करने का जो हुक्म है वो दे दूं। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या थे? कौम मुत्तहिदा में जाए, वहाँ पर जो आवाज़ है वो उठाए, यही कुछ ऑप्शंस थे ना, या मुख्तलिफ जो कुछ फोरम्स थे जो कि इमरान खान साहब ने बखूबी उस वक्त किया भी। लेकिन क्या था, मुसलसल दबाव डाला जा रहा और उस वक्त यहाँ तक भी बयानिया बनाया जा रहा था जी कि कहीं कश्मीर का जो सौदा है वो कर दिया है और इमरान खान के ऊपर मुसलसल जो दबाव है वो डाल रहे थे। तो इस पर जी ख्वाजा आसिफ जो हैं इन्होंने ट्वीट क्या किया, फिर उसके बाद इसकी डिटेल की तरफ बढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि 6 अगस्त 2019 आपने शहबाज शरीफ से पूछा था बताओ हमला कर दूं। आज शहबाज शरीफ की बारी आई तो इसने आपका जवाब दे दिया और हमला कर दिया। आज कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। ये नसीब की बात होती है, अल्लाह ने ये काम शहबाज शरीफ से करवाना था। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इनकी अक्ल को देखें कैसे ताले पड़े हुए हैं कि किस इकदाम को, यानी कि होता है ना ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, इनको ये आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अब वो जो इकदाम था उस इकदाम को जो आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई है, जो अटैक्स हुए हैं, जो जवाब दिया गया, इसके साथ जो कंपैरिजन है वो किया जा रहा है। यानी कि ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का इस वक्त शिकार हो गए हैं कि कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें ऐसी चीज़ मिले कि हम इमरान खान के ऊपर जो है वो डालें कि देखें इमरान खान ने उस वक्त ये नहीं किया और आज हमने ये जो काम है वो कर दिया है। उस इकदाम के ऊपर तो भारत के ऊपर अटैक तो नहीं किया जा सकता था। इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल ठीक कहा था। और बाद में जब बारी आई अटैक की तो इमरान खान का वो क्लिप आज भी वायरल है, जब इमरान खान साहब ने कहा कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। और फिर उसके बाद जो भारतीय पायलट अभिनंदन था उसको जो अरेस्ट किया गया, तो ये उस जब वो चीज़ आई तो इमरान खान ने उसके ऊपर जो एक्शन था वो लिया था। और दूसरी तरफ आप कंपेयर मौजूदा सूरत हाल से इसको कर रहे हैं। अभी क्या सूरत हाल है? अभी तो भारत ने बाकायदा आपके ऊपर अटैक किया। पहले उसने मिसाइल फेंके, फिर उसके बाद उसने जो ड्रोन्स हैं वो भेजे, और उसमें भी इनिशियली आपकी जानिब से जो पहले डिफेंस जो है वो किया गया, और फिर उसके बाद जब एक अच्छा खासा प्रेशर पर बना पब्लिक की जानिब से बना और भारत जो था वो बाज नहीं आ रहा था, मुसलसल अटैक्स कर रहा था। नहीं तो आपने तो ये स्टेटमेंट दे दी थी
کہ بھارت نے جو اٹیکس کیا ہم نے اس کا جواب دے دیا اور اب جو ہے وہ اگر ادھر سے کچھ نہیں ہوتا تو ہماری طرف سے بھی کچھ نہیں کیا جائے گا. تو یہاں تک آپ نے جو سٹیٹمنٹس تھی وہ دے دی تھی. وہ تو مسلسل بھارت کی جانب سے اٹیکس جو ہے وہ کیے گئے اور اس کے بعد بھی بھارت نے اپنی جو جارحیت تھی اس سے باز نہیں آیا, تو مجبوراً جو جواب تھا وہ تو پھر دینا ہی دینا تھا. یہ تو ہماری فورسز ہیں جن کی یہ پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں کہ انہوں نے جو جواب ہے وہ دیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ جو جواب ہے وہ جو ہے وہ دیا. تو اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا. یہاں پر تو بھارت نے اٹیک کیا, اس کا جو جواب تھا وہ تو دینا ہی دینا تھا آپ نے. اور پھر آپ کی کیا ویلیو ہے شہباز شریف کی یا خواجہ آصف صاحب آپ کی؟ آپ تو ان کو جو ہے وہ آپ اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک جو انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے, جب ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ جو رافیل طیارہ ہے جو آپ نے مار گرایا ہے, آپ دعویٰ کر رہا ہے پاکستان, تو اس کی کیا پروفز ہیں آپ کے پاس؟ تو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں وہ بھرا پڑا وہ وہاں پر پروفز ہیں. مطلب آپ اندازہ لگائیں ان کی سنجیدگی کا اور ان کی اہلیت کا, بلکہ نااہلی کا, کہ یہ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں جی کہ جائیں وہاں پر دیکھیں ہم نے جو رافیل طیارہ ہے وہ گرائے, یہ آپ کا ملک کا وزیر دفاع ہے بھی آپ نے گرایا ہے, جس کی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جو سٹوریز ہیں وہ لگی ہیں. آپ اس کو, آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے, آپ اس کا پروف دے دیں گے دیکھیں جی یہ ہم نے جو طیارہ ہے ان کا وہ مار گرایا ہے. تو یہ آپ کے وزیر دفاع ہیں اور یہ ان کا ٹویٹ ہے اور یہ ان کی آپ جو ایک مینٹیلٹی ہے, جو ان کی نااہلی ہے, اس کا آپ اندازہ کریں کہ یہ مطلب ہے کہ کس قدر عمران خان کے مقابلے میں کمپلیکس کا شکار ہے کہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ مل جائے, اور پھر اس کے بعد یہ اپنے پاؤں پر ہی, اپنی عدلی حکومت کے پاؤں پر ہی کلہاڑی جو ہے وہ مارتے ہیں کہ کس چیز کا کمپیریزن کس چیز کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ نے تو بلکہ جگ ہسائی کا آپ باعث بنے جب آپ نے اس قسم کی گفتگو کی. اور خواجہ آصف صاحب وہ آپ ہی تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہم تو 30 سال سے ڈرٹی ورک کر رہے ہیں امریکہ کے لیے, یہ جو دہشت گردی کی سہولت کاری والا معاملہ ہے. اور اس سے پہلے آپ ہی کے لیڈر تھے نواز شریف جنہوں نے کہا ممبئی حملوں کے حوالے سے پاکستان کی انوالومنٹ کا جو اعتراف تھا وہ کیا تھا. تو آپ تو پاکستان کی جگ ہسائی کا جو باعث ہے وہ بنے ہیں, اور یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے. میرے خیال سے اس کے بعد جو مقتدرہ ہے, کیونکہ یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو ریحانہ ڈار صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن ہارے, اور پھر اس کے بعد یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی فون کیا جناب باجوہ کو, میں الیکشن ہار رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں الیکشن جیت گیا. ابھی بھی آپ فارم 45 فارم 47 کی پیداوار ہیں. تو مقتدرہ کو بھی میرے خیال سے اب شاید ان میں بھی شاید یہ بات سنجیدگی سے سوچی جا رہی ہوگی کہ چلیں جہاں پر سیاست کے حوالے سے چیزیں ہیں اس میں تو آپ کی نااہلیت ہے ہی ہے, لیکن اب تو آپ جہاں پر ڈیفنس کا معاملہ ہے, آپ وزیر دفاع ہیں, تو وہ بھی آپ ٹی وی اسکرینوں کے اوپر آپ آ کر نہیں کر پا رہے ہیں. آپ مطلب دیکھیں نا, آپ سے پوچھا جاتا ہے جی کہ رافیل طیارے جو آپ نے مار گرائے ہیں اس کے کیا پروف ہیں, آپ اٹھا کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کے اوپر آپ جا کر دیکھ لیں, وہاں پر پروف ہی پروف ہے. اور اسی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان میں آپ نے جو پابندیاں ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں, اور جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد آپ کہتے تھے, تو جب ٹویٹر کو ان دنوں میں کھولا گیا تو وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کا جو دفاع ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ کیا. تو یہ جی ان کی سنجیدگی کا عالم ہے اور یہ ان کا ذہنی توازن ہے. میرے خیال سے اب یہ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ بس ان کو ریٹائرمنٹ لے کر گھر میں جو ہے وہ خود ہی بیٹھ جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ مزید اس قسم کی جگ ہسائی کا جو باعث ہے وہ بنے. اب دیکھیں نا, حملہ کر دیا اور شہباز شریف نے قوم کا سر فخر سے جو بلند ہے وہ کر دی. شہباز شریف کا کیا اس کے اندر کردار ہے, بلکہ پورا انڈین میڈیا جو ہے وہ شہباز شریف کو فارم 47 کی پیداوار قرار دے رہا ہے, اور عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پورا انڈین میڈیا جو ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہے. تو یہ بھارت میں آپ کی اس وقت ویلیو ہے کہ وہ تو آپ کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, اور آپ جو ہے وہ خواہ مخواہ میں جو کریڈٹ ہے وہ شہباز شریف کو دینے کی ناکام جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر جی نواز شریف اور مریم نواز کی ٹویٹس بھی آئی ہیں, اور ان ٹویٹس میں جی انہوں نے کہا جی کہ شکر الحمدللہ جی, ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں, اور شہباز شریف اور نواز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا جو نام تھا وہ بھی لیا ہوا جی کہ ہم نے جو جواب ہے وہ دیا. لیکن ان ٹویٹس کے اندر نہ ہی انہوں نے بھارت کا نام لیا اور نہ ہی انہوں نے جو مودی ہے اس کا نام لیا. تو یہ اصل میں ان کی اصلیت ہے. بھی نام کیوں نہیں لیتے آپ, مودی کا نام لینے میں آپ کی کیوں جو جان ہے وہ جاتی ہے. عمران خان تھا نا جس نے مودی کے جو ہے وہ نت ڈال کر رکھ دی تھی, جب عمران خان نے یہ بیانیہ ایک قسم کا اسٹیبلش کر لیا تھا, اور ہٹلر سے مودی کو جو تشبیہ ہے
وہ دی اور RSS کا جو نظریہ تھا اس کو کھل کر بیان کیا. تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے جی کہ مودی جا کر یہ کہتا تھا کہ اس کو روکو کہ یہ مجھے ہٹلر سے جو تشبیہ ہے وہ نہ دے, اس سے اس کی اپنی جو امیج ہے بلکہ کنٹری کی جو امیج ہے وہ خراب ہو رہی ہے, اور اس کو اپنی کرسی کے جو لالے تھے وہ اس وقت پڑ گئے تھے. وہ تو پھر بعد میں عمران خان کے اگینسٹ جو کچھ ہوا, عدم اعتماد آئی, اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا, اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. نہیں تو عمران خان صاحب کے ٹائم پر جس طرح سے ہم نے کرونا سے فائٹ کیا, جس طرح سے معاشی جو ہمارا ایک گراؤنڈ تھا اس میں کس طرح سے امپروومنٹ کی طرف ہم جو ہے وہ بڑھ رہے تھے, جو آل اوور دا ورلڈ جو ہماری ایک ریپوٹیشن تھی, جو امیج تھی, وہ جس طریقے سے بلڈ اپ ہو رہی تھی, تو آج ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری ہسٹری کی سب سے بڑی جو امیگریشن ہے وہ ہوتی ہے جو ہے وہ ٹینز آف ملین جو لوگ, ملینز آف پیپل جو ہے وہ پاکستان سے مائگریٹ کر کے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں کہ یہاں پر جو اپرچونٹیز ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی. دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی, زلمے خلیل زاد ہیں, انہوں نے 2 ٹویٹس کیے ہیں جو پاک بھارت یہ جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد, اور اس میں ایک مرتبہ پھر سے عمران خان صاحب کی رہائی کا جو مطالبہ ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے. ان کی ٹویٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. پہلے تو وہ کہتے ہیں جی کہ کنگریچولیشن ٹو انڈیا اینڈ پاکستان فار دیئر سیز فائر ایگریمنٹ. The Trump administration deserves credit for facilitating this agreement. US engagement will be essential to build on what has been achieved and اچھا یہ جی اس میں ایک تو انہوں نے مبارکباد دی, اور ساتھ میں ٹرمپ کا بھی کہا کہ دیکھیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی جی انہوں نے اس میں جو کردار ہے وہ ادا کیا. دوسرے نمبر پر جو امپورٹنٹ ٹویٹ وہ کرتے ہیں, دا کنفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ ود انڈیا یونائٹڈ پاکستانز in defense of their country to maintain national عمران خان دا کنٹریز ڈومیننٹ پولیٹیکل لیڈر مسٹ بی فریڈ. اچھا ایک تو یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو جنگ ہوئی اس نے پوری قوم کو پوری پاکستانی قوم کو ایک مرتبہ متحد جو ہے وہ کیا اپنے ملک کے دفاع میں, یعنی کہ وہ انٹرنلی جو اپنے اختلافات تھے اس کو وہ بھول گئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سب نے مل کر جو ڈیفینس ہے وہ کیا. اور اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ اس یونٹی کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ دا کنفلکٹ ان بلوچستان وچ از بیکمنگ آ بلیڈنگ واؤنڈ مسٹ بی ایڈریسڈ. اور بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ جو کہ بگڑتا جا رہی ہے اس کی صورتحال, اس کو ایڈریس کرنا لازم ہے. تو دیکھیں جہاں پر اعتراف کیا جا رہا ہے زلمے خلیل زاد کی جانب سے بھی کہ پاک بھارت جنگ کے دوران انٹرنلی معاملات کو بھول کر سب جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کی خاطر اکٹھے ہوئے, تو میں بار بار اسی پلیٹ فارم کے تھرو کہتا رہا ہوں کہ یہ بہترین موقع تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا. اگر عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا تو مزید یونٹی پیدا ہوتی, اور عمران خان صاحب انٹرنل ایشوز کے اوپر پہلے کو نہ چھیڑتے. وہ پاک بھارت کے ساتھ کے درمیانی جو جنگ تھی اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب جو تھے وہ کھڑے ہوتے, اور اس سے کیا ہوتا کہ جب آپ ایک ایشو کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بہت سارے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی آپ جو ہے وہ ایک نرم گوشہ بھی پیدا ہوتا ہے, اور جب دماغ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو تب بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو پھر بھلا بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہترین موقع تھا جو تعلقات تھے وہ بہتر کرنے کے لیے, اور عمران خان صاحب کی اگر رہائی ہو جاتی اس دوران تو جو تھا وہ آگے چل کر چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو سکتی تھیں. لیکن چونکہ یہ جو ایک موقع تھا وہ اب گنوا دیا گیا. پاک بھارت جنگ بندی جو ہے وہ ہو گئی ہے, ایک اچھی خبر بھی ہے یہ, اور واپس اب انٹرنل ایشوز کی طرف آ گئے ہیں. خواجہ آصف نے جو آج ٹویٹ کر دیا, شروعات بھی انہی کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہے, تو دیکھیں اب اس پر مزید کیا بنتا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جہاں تک یہ سوچ رہے ہیں یا اگر انہوں نے ابھی سکون کا سانس لیا ہے جی کہ پاک بھارت جنگ کے دوران تو بڑا دباؤ آ رہا تھا جی کہ عمران خان کو کوئی رہائی نہ ہمیں کرنا پڑ جائے, تو عمران خان کو تو رہا کرنا پڑے گا, آج نہیں تو کل عمران خان صاحب کو رہا تو آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جنگ بند ہونے کے بعد اب واپس اگر آپ انٹرنل ایشوز کی طرف دیکھیں تو آپ کی معیشت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے, آپ کی عوام کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے اتفاق کے ساتھ ڈیفنس کے معاملے میں ساتھ چلے ہیں, لیکن اب دوبارہ سے وہی چیزیں جب کھلیں گی, عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ نہیں لگ رہے. کل منڈے کا دن امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جسے اعتراض کے ساتھ مسترد کیا گیا کہ مطلب واپس بھیجا گیا
پیرول پر رہائی کی وہ دوبارہ سے دائر کی جا سکتی ہے. تو نیکسٹ ویک بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اس حوالے سے. تو دیکھیں اس میں کیا بنتا ہے. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.